अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वाइड एंगल में इफ्तिखार शिराजी, इम्तियाज़ गुल साहब और ताहिर ख़ान का सलाम पहुँचे। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद अगरचे 8 मार्च को स्पीकर सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई, लेकिन आज तक अभी ये बहस चल रही है कि क्या इसके ऊपर राय शुमारी होगी कि नहीं और मामलात किस तरफ जाएंगे। क्या वज़ीर-ए-आज़म इसे सरवाइव कर पाएंगे या फिर उनको घर जाना पड़ेगा। इस दौरान कई डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जिसमें ये कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी जा पहुंचा है। बिलखुसूस PTI के वो मुनहरफ अरकान जिनके बारे में अब ये फ़ैसला करना है कि क्या उन्होंने पार्टी लाइन से एक डिफरेंट लाइन लेने के बाद आर्टिकल 63 के तहत अपने आप को नाअहल तो नहीं करवा लिया, और क्या जब वो वोट कास्ट करने जाएंगे इस तहरीक अदम एतमाद में तो उनका ये वोट शुमार होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साथ में अपोजिशन ने भी अपना एक तरह से जो मोमेंटम है उसको ऑन रखा हुआ है नाज़रीन, और 27 को गया कि कल जहां तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है और जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब बुराई के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा इज्तिमा करार दे रहे हैं, और उनका ख़्याल ये है कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह कोई अरकान को ख़रीद के किसी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर न भेज सके। दूसरी तरफ अपोजिशन के भी काफ़िले कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ मुल्क के इलाक़ों से चल पड़े हैं, और मुमकिन तौर पे वो भी कल या फिर 28 तारीख़ को इस्लामाबाद में आके पड़ाव डालेंगे। नाज़रीन, 28 तारीख़ को क्या होने जा रहा है? क्या स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब इस सारी सूरत हाल को जो एक सियासी माहौल के अंदर तनाव है ख़त्म करने के लिए तहरीक अदम एतमाद को ऐवान में बाकायदा पेश करने की इजाज़त दे देंगे, जिसके ऊपर बहस के बाद कानून और आइन ये कहता है कि 7 दिन के अंदर फिर उसके ऊपर राय शुमारी होगी, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो 2 बड़े कानूनी सवाल हैं उनका जवाब आने तक इस सारे मामले को इल्तवा में डाल सकते हैं। और इस दौरान इस्लामाबाद के अंदर जो सियासी इज्तिमा होने जा रहा है, क्या ये पुरअमन रहेगा या खुदा न खास्ता इसमें एक तसादम की भी सूरत हाल निकल सकती है। और अगर ऐसा होता है फिर उसके बाद पार्लिमान नॉर्मली और बेहतर अंदाज में फ़ंक्शन कर पाएगी और फिर सारी चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ पाएंगी, या फिर किसी और तरफ मामला चल निकलेगा। यही आज हम डिबेट करेंगे। इम्तियाज़ साहब, इब्तदाई में मैंने जो लुगात उठाए हैं, सर बड़ी अजीब बात है कि 8 मार्च को ये आई तहरीक, अभी तक उसको टेबल नहीं किया जा सका कौमी असम्बली में। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। मुनहरफ अरकान अपनी जगह पे कुछ शिकायत कुछ शिकवे लेके बैठे हैं, उनको शोकास नोटिस भी चल गए, कुछ ने जवाब भी दे दिए। इत्तेहादी हैं, TV टॉक शोज़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही इज़हार कर रहे हैं कि वो भी ज़्यादा को बेहतर अंदाज में हुकूमत के साथ कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन सर देखा जाए तो ओवरऑल ये जो एक सियासी सूरत हाल बनी है जिसमें एक तनाव है, इसने पूरे मुल्क को एक हिजान की कैफियत में मुब्तला किया हुआ है। कहा यह जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज हों या दीगर बिजनेसेस हों, सारे मुतासर हो रहे हैं। सर ये कब जाके कहीं रुकेगा? आपको लगता है कि अब हम क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं या चीज़ें आगे खींचेंगे अभी? शुक्रिया इफ्तिखार। देखें, क्लाइमेक्स तो अभी मेरा ख्याल है ज़रा दूर है, कुछ कदम बाकी हैं उसके लिए। अच्छा, कुछ कदम हैं। लेकिन आज देखें 2022 में और पाकिस्तान के 74 साल ज़िंदगी के पूरे होने के बाद कितना एक अलमिया है कि हम आज भी इस सवाल में फंसे हुए हैं कि वो लोग जिनको किसी एक पार्टी का टिकट मिला, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया, अब वही लोग खुलम खुला कह रहे हैं कि हम इस वज़ीर-ए-आज़म को वोट नहीं देंगे। और सवाल सुप्रीम कोर्ट भी ये डिस्कस कर रही है कि ये लोग नाअहल हैं कि नहीं हैं, उसके लिए उन्होंने क्या तरीके अख्तियार करना है। तो 2022 दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। 2/3 अक्सरियत से ये कानून तय हुआ था, और ये कैसे मुमकिन है कि मैंने किसी को टिकट दिया हो, मैंने किसी को रिज़र्व सीट पे टिकट दिया हो कि आप हमारे MNA बन जाएं, और वो MNA जो है कुछ और मालूम नहीं क्या उसको कशिश मिली, तरगीब मिली कि उठ के कहता है कि मैं आपको नहीं मानता, वो मुझे कैसे डिसीट कर सकता है। तो लिहाजा जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी हो रहा है, ये भी इन जजों को भी सोचना पड़ेगा
کہ ایک تاریخی موقع ہے یہ فلور کراسنگ، وفاداری تبدیل کرنا، لالچ پیسوں، مجھے نہیں پتا کس کی وجہ، بھلے پیسے اس میں انوالو نہیں ہیں، لیکن یہ ایک تاریخی موقع ہے اس کورٹ کے لیے، یہ فلور کراسنگ کی، یہ لوٹا بننے کی، لوٹا کریسی کو ختم کرنے کا ایک فائنل ججمنٹ دے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ پارلیمان کی طرف واپس چلا جائے گا، لیکن جناب سوال تو آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ اس پہ طے کر، 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور توقع یہ ہے کہ یہ فلور کراسنگ کی جس نے بھی کی ہے غلط بات ہے، دنیا بھر میں کہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، بڑی ویسے انٹرسٹنگ بات ایک تو ہے، ضرور ہے کہ اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں طاہر صاحب تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ ایک تو جب 18ویں ترمیم آ رہی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں، اور اس وقت 62 اور 63 کے جو 2 کلازز تھی، جو آرٹیکلز تھے نکالے جا رہے تھے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں ڈالے گئے تھے، تو ان کو نکال باہر پھینکا جائے، تو اس وقت مسلم لیگ نون سب سے بڑی مخالف تھی، گویا کہ نہیں نکالنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ جو فلور کراسنگ سے متعلق 63(1)(a) ہے، یہ بھی محترم نواز شریف صاحب کے اصرار کے اوپر ڈالا گیا، گویا کہ کوئی پارٹی قیادت کی مرضی اور منشا کے بغیر مختلف 3 مواقع، جس کے اندر ایک تو تحریک عدم اعتماد ہے، پھر فائنانس بل ہے، یا قائد ایوان کے انتخاب ہے، اس موقع پہ وہ پارٹی قیادت کے فیصلے کے اگینسٹ نہیں جا سکتا۔ لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ جماعت اب سپریم کورٹ میں جو جواب جمع کراتی ہے، اس میں وہ کہتی ہے کہ جی لوگوں کی ضمیر کی آواز بھی تو ہے، پھر اگر آپ یہ راستہ بند کر دیں گے تو ڈکٹیٹرشپ کو جنم دے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پارٹی اکثریت میں ہوتی ہے حکومت اسی کی ہوتی ہے، اور جب اس کا پرائم منسٹر کچھ غلط کر رہا ہوگا تو پہلی آواز تو پارٹی کے اندر سے اٹھنی چاہیے۔ تو یہ بڑے دوہرے معیارات ایک تو ہمیں نون لیگ کے اینڈ پہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب بھی کہیں یہاں پہ جو ایک آواز اس وقت اٹھا رہے ہیں کہ لوگوں کو خریدا گیا ہے، ان کے ضمیر خریدے گئے اور اس کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم پچھلے پروگرام میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ سینٹ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے صادق سنجرانی کے معاملے پہ۔ اگر وہاں پہ ہوا ہے تو وہاں پہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر سے کے معاملے پہ پرائم منسٹر کو کوئی آواز بلند کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کے خیال میں؟ آپ کے سوال کا جو آخری حصہ ہے جی یہ سب سے اہم ہے، ہاں، کہ اگر امر بالمعروف ہو، ریاست مدینہ ہو، جو بھی ایک اچھے نعرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت آپ کا امتحان ہوگا کہ جب آپ یہ دوسروں کے لیے جو اصول وضع کرتے ہیں، آپ اس کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ بالکل، یہ جو آپ کے سوال کا آخری تھا، تو یہ عمران خان صاحب کو خود کنڈیم کرنا چاہیے تھا سینٹ کے الیکشن میں، اور سینٹ کا نہیں ہوا تھا، یہ بلوچستان میں کیوں ہوا تھا؟ پارٹی جب بن گئی تو یہ تو بدقسمتی ہے۔ امتیاز صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری تاریخ کی ایک تلخ یہ حقیقت ہے، یہ آج کا تو نہیں ہے نا، یا فلور کراسنگ یا پارٹی چھوڑ۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پی ملنٹ کے ساتھ جنوبی پنجاب کے لوگ کہاں چلے گئے تھے آخر میں؟ 5 سال مزے کر کے، جام کمال صاحب نے مزے کر کے پھر کہاں چلا گیا تھا؟ صحیح، تو یہ مثالیں تو تازہ ہے۔ بلوچستان میں ثناء اللہ زہری کی حکومت ختم کر دی گئی تھی، اسی کی بات کرتا ہوں نا کہ وہ بعد میں۔ تو اب اگر اصول کی سیاست ہوتی ہے تو پھر تو اس پہ آپ نے کڑا ہونا، آپ کے ساتھ کوئی ہو، آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ کہاں ہوتا ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے سب کو ایکسیپٹ نہیں کیا؟ وہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کہا تھا، بار بار نام لے کر کسی کا، لیکن اس کی کابینہ میں کتنے لوگ ہیں صحیح کہ جو دیگر پارٹیوں میں نہیں رہے؟ یہی تو پاکستانی سیاست کی بدقسمتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو گالی دیں۔ صحیح، یہ سب نے تو زمین نہیں بیچا ہوگا نا صحیح، پارلیمنٹ میں تو کچھ لوگ تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اختلافات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر اگر آپ اس پہ پا رہی، الزام اگر لگاتے ہیں تو حکومت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس سویلین انٹیلیجنس بھی ہے۔ چلو اگر ہم آج کل کہا جاتا ہے کہ جی وہ نیوٹرل والی بات تو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، لیکن سویلین ایجنسیاں ہیں، ثبوت دو نا۔ کسی نے پیسے لیے ہوں گے، کوئی تصویر، کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو، کوئی آواز، کوئی ٹیلی فون۔ ایسا تو نہیں ہے کہ چیزیں ہوا میں ہیں ساری، ممکن ہے کہ وہ، لیکن وہ اب تو سب قسم کھا رہے ہیں۔ اچھا دوسری، چلو وہ تو باغی ہو گئے، لیکن جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں اور یہ جو اسد عمر صاحب نے بار بار کہا کہ ان کے ہمارے پاس 10-12 لوگ ہیں، آئے ہیں، بار بار وہ بھی تو آئے ہیں، ہاں آئے ہیں۔ اچھا وہ اب ان میں بھی تھوڑی سی جرت ہونی چاہیے کہ ان کو بھی بتائیں کہ وہ کون ہے۔ چلو نفسیاتی دباؤ کے لیے کہا ہے، یا ممکن ہے کہ آئے ہوں، وہ غلط۔ پی ٹی آئی کے لوگ اگر جائیں اپنے پارٹی کے حوالے سے اختلاف کریں تو وہ غدار بھی،
وہ لوٹے بھی، وہ جناب پیسہ لینے والے بھی. ہاں میرے پاس اگر نون کے 12 یا 10 آ جائیں تو وہ تو جماعت ان کی ضمیر صاحب اگر ایک پورا ڈیلیگیشن لے کے آئیں تو وہ بالکل ان کی ضمیر جاگ گئی ہے. تو لہٰذا ہاں یہ سب کے لیے میں یہی کہوں گا کہ سب پارٹیوں کے لیے خود یہ عدالتیں ٹھیک کہتے ہیں ان کو. عدالتیں جب کمنٹس دیتے ہیں یا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے یا کئی مواقع پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہ جو اسمبلی کے معاملات ہے، جو پارلیمنٹ سے متعلقہ چیزیں ہیں، آپ ان کو عدالت میں کیوں لاتے ہیں؟ صحیح. لیکن یہ ویسے بڑی بدقسمتی کی بات ہے، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں تھوڑی سی سیاست میں شدت آ گئی ہے. وہ اکوموڈیشن والا پوزیشن کے لیے اہم موقع پہ عمران خان صاحب کشمیر کا کتنا ایشو ہوا 2019 اگست میں، وہ نہیں گئے میٹنگ میں، وہ نہیں گئے. تو لہٰذا اختلاف بالکل ہونے چاہیے. قول و فعل میں تضاد نظر آ رہا ہے آپ کو کہنے میں. اتنا سخت الفاظ میں نہیں کہہ سکتا. اچھا بات تو یہی ہے، بات تو یہی ہے نا. اس میں دیکھیں ہم یہ آرگومنٹ بار بار کیوں امتیاز صاحب ایک چھوٹا سا، کیونکہ آپ کا آرگومنٹ بریک اگر ٹوٹ جائے گا تو مزہ نہیں آئے گا. چند سیکنڈ بریک لینے دیں، بریک سے فوراً واپس آؤں گا. ایک نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کا کمنٹ بھی میں لیتا ہوں. ناظرین چھوٹی سی بریک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب آپ آرگومنٹ تو دے رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ 2 نقطے میں اور بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ جو چل رہا ہے سر، 2 کم از کم ایسے اس معاملے میں یوں کہہ لیں فریق یا ایلیمنٹ ہیں کہ جو سارے معاملے کو فوری طور پہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ایک تو سر اتحادی، اگرچہ وہ ناراض ہیں لیکن ابھی تک اعلان نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. کل اعلان کر دیں ساری کہانی ختم ہو جائے گی. دوسرا معاملہ ایک ہماری محترم عدالت کے پاس گیا ہے، اور امید یہ بھی کی جا رہی تھی کہ کیونکہ اتنی اہم اور فوری نوعیت کا ہے، گویا کہ یہ چند دنوں میں معاملہ وہاں پہ طے ہو جائے گا. اگرچہ عدالت نے ضرور کہہ دیا کہ پروسیس آن رہنا چاہیے، لیکن ایک آرگومنٹ امتیاز صاحب یہ بھی آ رہا ہے کہ اسپیکر کے پاس ایک جواز آ گیا ہے. وہ کہے گا کہ 2 بڑے اہم نکات عدالت کے سامنے ہیں جن کا اس سارے پروسیس پہ کل کو جا کے اثر ہونا ہے. تو جب تک ان کا جواب آ نہیں جاتا تب تک تحریک عدم اعتماد پہ رائے شماری ہو ہی نہیں سکتی. تو سر یہ 2 فریق آپ کو لگتا ہے کہ ذرا جلدی کریں تو معاملہ نمٹ سکتا ہے؟ میسج کس کو دے رہے ہیں؟ میں سر میسج کر رہے ہیں. نہیں ہرگز نہیں سر. میں چلو جملے کو ریفریش کر دیتا ہوں، جان کے امان پاؤں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں سر 22 کروڑ کا 24 کروڑ کا ملک سر، دیکھو کنٹیمپٹ آف کورٹ کہیں نہ نہیں ہرگز نہیں میں سر ہرگز نہیں. لیکن کیونکہ عوامی اور فوری نوعیت کا ہے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے کیسز کی رات گئے تک شام کو چھٹیوں کے دنوں میں سماعتیں ہوتی رہی ہیں سر. اچھا دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ بار بار تمہید باندھ کے سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی کہ جی صادق سنجرانی کا انتخاب یا باپ پارٹی یا پھر صادق سنجرانی کا عدم اعتماد کا ووٹ اس وقت خرید و فروخت ہوئی جی. پھر جب چیئرمین سینٹ کی باری آئی اس وقت یوسف رضا گیلانی بھی غائب ہو گئے تھے. یہ ابھی کوئی ایک ووٹ ہوا فائنانس بل کی بات کر رہے ہیں، بل کی بات، اس میں یوسف رضا گیلانی غائب ہو گئے تھے. جی. اب بات یہ ہے کہ جو کام غلط ہے اس کو ہمیں غلط کہنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس وقت وہ غلط تھا، اس وقت بھی ہمیں غلط کہنا چاہیے. اس وقت غلط کم زیادہ ہے اس لیے کہ یہ ایک منتخب پارٹی کے حکمران پارٹی کے لوگ ہیں جو وہ بانگے دہل کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اتفاق نہیں، ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. لیکن طاہر صاحب کا آرگومنٹ تو یہ ہے کہ امتیاز گل صاحب وہ سبھی غلط کہہ رہے تھے، اب بھی کہہ رہے ہیں، خان صاحب کیوں نہیں کہتے؟ نہیں خان دیکھیں ہم کوئی خان کے ترجمان ہم خان کے ترجمان نہیں، ہمیں اصول اور آئین کے مطابق بات کرنی چاہیے. صحیح. دوسری بات جو آپ عدالت کی کر رہے ہیں، جیسے معزز ہمارے جج حضرات جو ہیں جی ان کے لیے ایک میرا خیال ہے جو ریفرنس ہے صدارتی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آرٹیکل 63A ہے آئین کا، اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ یعنی جو لفظ ہے اور اس کی روح کے مطابق آپ عمل کریں یا اپنا فیصلہ کریں. اب کچھ ججوں سے ہم نے سنا ہے پہلے دن جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو لیٹر کو دیکھ کے کرتے ہیں، یعنی جو بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے. جی. تو جناب آپ کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی جس معاشرے میں لوگوں کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹی ہے، یہ ڈاکٹر ہے، وہی لوگ پھر آپ کے ٹی وی پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو عوام کے پیسے کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ ثبوت اس کو ثابت کریں، آپ کے بڑے بڑے لیڈروں نے کہا ہوا ہے. اس معاشرے میں جہاں پہ آپ یعنی منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، لکھے ہوئے الفاظ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں پہ ان ججوں کو سوچنا ہوگا کہ ان کو روح کے مطابق بھی جانا ہوگا. ہاں یہ اگر برطانیہ کی بات کر رہے ہوتے، جرمنی کی بات کر رہے ہوتے، اسکینڈینیویا کے کسی ملک کی بات کر رہے کہ ہم صرف لیٹر پہ جائیں گے جو لکھا ہوا ہے، پھر میں مان سکتا تھا. اس لیے کہ وہاں
لوگ اگر پکڑے جاتے ہیں نا جھوٹ بولتے ہوئے جی یا اس قسم کے کام جو ہم نے یہاں ویڈیو میں دیکھے ہیں، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، لوگ خود کو پولیس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ آپ ذرا ثابت کر کے دکھائیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کتنی کمپرومائز ہے ہماری عدلیہ اور ہمارے وکیل. وہ کہتے ہیں کہ آپ ثابت کریں. ثابت بیچارہ کون کرے؟ غریب آدمی کہاں ثابت کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اس وقت جو سب سے بڑا امتحان ہے ہماری عدلیہ کا، جو معزز جج صاحبان یہ ہو سکتا ہے اور اس بات پہ ناراض بھی ہوں، ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ آرٹیکل 63A دونوں پہ غور کرنا ہوگا. اگر غور نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے آپ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ برلن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ واشنگٹن میں نہ بابا نہ، ہمیں یہ والا اس قسم کے آئین کی پاسداری یا آرٹیکل 63A کی پاسداری نہیں چاہیے. آپ کو اسپرٹ ارد دیکھیں کتنا گند ہے، اس گند کو اگر سامنے رکھیں پھر صرف لیٹر پہ آپ نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب کی تو یہ ایک الزام ہی ہے نا ابھی تک، کیونکہ آپ جیسے فرما رہے تھے کہ ثبوت اگر ہیں تو سامنے آنے چاہیے. ممکن ہے کل کو عدالت بھی کہے کہ ثبوت لے آنے چاہیے. لیکن دوسری طرف خود خان صاحب ایک وسل بلوور قانون بھی لے کے آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ کہیں دیکھیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو سیٹی بجائیں. اس وقت جتنے منحرف ارکان ہیں ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں کہ جو مسلسل سیٹی بجا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ماضی میں کہا ہے کہ چیف منسٹر ہاؤس پنجاب میں کلیئرنس سیل لگی ہوئی ہے، وہاں کوئی کام پیسے دیے بغیر ہوتا نہیں ہے. ایک کسی نے کہا کہ میں نے پیسے دے کے کام کروایا ہے. جی تو یہ جو سیٹیاں بج رہی ہیں طاہر صاحب، پرائم منسٹر کی کان پہ نہیں پڑ رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں فی الحال تو کچھ اور میں کر لوں، بعد میں دیکھوں گا یہ معاملہ. وہ کیا ہے معاملہ، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کرپشن کے حوالے سے شاید جو بھی رپورٹس آ رہی ہے یا جتنی بھی آئی ہے، یہ تو پاکستان میں تو بڑھ گئی ہے. ابھی تو ٹرانسپیرنسی کی جو آپ نیشنل کی بات تو مطلب ہے کہ ان رپورٹس کی طرف پھر توجہ کیوں نہیں ہے؟ کرپشن میں اگر رپورٹ میں ہے، اور رپورٹ ویسے تو ہوا میں تو نہیں بنی ہوگی. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اگر وہ لوگ غدار ہو گئے، خیانت انہوں نے کر لی ہے، تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی بار بار ان سے منت سماجت کیوں کرے کہ آپ واپس آ جائیں، آپ کو معاف کیا جائے گا؟ اگر میں غدار ہو گیا ہوں، میں نے ضمیر بیچ دیا، 20-20 کروڑ روپے لے لیے ہیں، ٹھیک ہے اہم نکتہ ہے، تو کیوں واپس آ جاؤں؟ مطلب ہے کہ آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ بس میں تو ختم ہوگی. دوسری بات، شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ جناب آج دوبارہ لاہور آپ تشریف لے جاتے ہیں، کلیم کے سے آپ ملے ہیں، دوسروں سے بھی ملنے ہیں، تو کیوں؟ اگر وہ آپ کبھی کبھی یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے 5 لوگ ہیں اور 5 پہ وہ مانگ رہے. بلیک میل کر رہے ہیں. یہ بیان جب آتا ہے تو اس کا نتیجہ ان کو نہیں سمجھ کیا ہو سکتا ہے. جی جی، غلطیاں ان کی اپنی ہوتی ہیں، لوگوں کو یہ مطمئن نہیں کر، اور یہ ہماری سیاست کوئی وہ فرشتوں والی نعوذ باللہ سیاست ہے. انہوں نے کل الیکشن کے لیے نہیں جانا ہے نا لوگوں کے پاس. تو پارٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں جن میں ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، آپ ان کو سن نہیں پا رہے. اور کیا اختلاف کرنا کوئی دشمنی ہے کسی کا؟ مطلب ہے کہ کوئی دشمنی اس نے آپ سے کر لی ہے، یا کوئی اسلام پاکستان کے اس میں کوئی حرام ہے؟ صحیح. یا تو بندہ وہ کہے کہ میں بالکل پاک صاف ہوں، تو پھر تو آپ دوسروں پہ الزام لگا سکتے. میرے خیال میں اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ آپ کی پالیسیوں میں مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، آپ سے لوگ کیوں ناراض ہو کے چلے گئے ہیں. اب کون سپورٹ کر سکتا ہے لوٹک ریسی کو یا کسی کو ضمیر بیچنے کا؟ کوئی بھی تو نہیں کر سکتا. ہاں اگر ان کی غلطی ہوئی ہے تو کل لوگ ان کو ریجیکٹ کر لیں گے، مسترد کر لیں گے، لیکن آپ ان کو اب نہ بلائیں. آپ مقابلہ کریں تحریک کا، وہ آپ ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ان کو تھوڑی سی امبیرسمنٹ کا خطرہ ہے اس وجہ سے شاید. لیکن اب دیکھنا ہے کل کے لیے تو انتظار کرنا پڑے گا نا، یقیناً جو سرپرائز کا اس نے کہا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، تھوڑا آپ بھی انتظار کر لیں، بریک لیتے، بریک کے بعد واپس. میں ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب، اس طرح کے سیاسی معاملات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اس طرح حکومتوں کے خلاف محاذ بنتے رہے ہیں، اتحاد بنتے رہے ہیں، تحریکیں بھی آتی رہی ہیں، لانگ مارچز بھی ہوتے رہے ہیں. لیکن پہلی بار میں نے حکومت وقت کا اور رولنگ پارٹی کا یہ رویہ دیکھا ہے کہ اگر جلسے اس طرف سے ہو رہے ہیں تو اس سے 4 گنا بڑے یہاں سے ہو رہے ہیں. تو یہ جو ایک اب اسلام آباد کے اندر پڑاؤ حکومت تو کل ڈال رہی ہے، غیر ممکن ہے کہ کل ہی دن ختم ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ایک ڈیمانڈ آئے کراؤڈ سے کہ نہیں خان صاحب ہمیں یہاں پہ بیٹھنا چاہیے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب چل پڑے ڈیر اسماعیل خان سے. نون لیگ کے جلسے کراچی سے لے کے جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے 28 کو وہ بھی یہاں پہنچیں گے. سر یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کو ایڈریس کرنے کا بہترین طریقہ ہے، یا اگین پارلیمان میں بیٹھ کے ان معاملات کو ڈسکس ڈیبیٹ کر کے وہاں پہ نپٹانا چاہیے؟ بالکل جی، یہ تو معاملہ پارلیمان کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس میں ان کو اصلا ان کی جنگ وہیں پہ ہے.
اور یہ جو جلسے جلوس ہیں ہماری سیاسی پارٹیوں کو میرا خیال ہے اس سے ابھی نکلنا پڑے گا کہ اس کا احساس نہیں کرتے یہ رہنما کہ 1-2-3 دن کے لیے آپ جلسے کا اعلان کرتے ہیں تو یہاں پہ اقتصادی جو سرگرمی ہے، زندگی کتنی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو اگلے 2-3 دن میں ہونا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ وائلنٹ بھی ہو جائے۔ ایک بات البتہ ان کو یاد رکھنی چاہیے میرا خیال ہے ہم سب کو کہ دھرنوں سے نہ تو حکومت بنتی ہے نہ ہی حکومت گرتی ہے۔ 126 دن کا بھی دھرنا انہوں نے کر کے دیکھ لیا تھا، حکومت نہیں گری، اس سے حکومت نہیں گری بلکہ الٹا لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پہ جو لوگ براہ راست متاثر ہوتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹی سے، اب آئی ڈونٹ نو کہ اس میں یا تو اگر ڈیزائن اس کیا گیا ہو دھرنا حکومت تبدیل کرنے کے لیے پھر حکومت تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے خیال میں تصادم ہو گئے تو معاملات کسی اور طرف بھی تو جا ظاہر ہے تصادم اگر ہو گیا، اور یہ بڑی انتہائی ایک افسوسناک بات ہے۔ البتہ لگ ایسے رہا ہے کہ وزیر اعظم کو ابھی احساس ہو گیا ہے یہ کہ ان کی حکومت کے بہت زیادہ دن یا ہفتے نہیں ہیں، اور شاید ان کے لیے بہترین وقت ہے کہ ارلی الیکشن یعنی جلدی الیکشن کا اعلان کر دیں۔ جب تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے، میرا خیال قطع نظر اس کے ان کا منصوبہ غالباً یہ ہے کہ 5-6 مہینے کے اندر اندر الیکشن ہو جانے چاہیے۔ ٹھیک ہے طاہر صاحب، لیکن ایک ہے کہ پرائم منسٹر نے یہی کرنا ہے، ایک تو یہ کہ پبلک سمپتھی، لوگوں کی ہمدردیاں لینی ہے، اس نیریٹو کو لے کے آگے چلنا ہے کہ میرے لوگ خریدے گئے، میری حکومت گرا دی گئی، مجھے وقت پورا نہیں دیا گیا۔ لیکن ماضی میں جب مذہبی جماعتیں اس طرح کی موب پولیٹکس کے اوپر چل رہی تھیں اور جتھے لے کے اسلام آباد کی طرف آ کے تو فارن پالیسی یا باقی معاملات میں ڈکٹیٹ کروانا چاہ رہی تھی، تو اس وقت تو حکومت وقت کا نیریٹو یہ تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 22-24 کروڑ کے ملک کو اور اس کی حکومت کو کچھ لوگ اٹھیں اور آ کے اس طرح ڈکٹیٹ کروائیں۔ تو خان صاحب تب خود اسی ڈگر پہ چل پڑے، گویا کہ اب 10 لاکھ لوگ جمع کر کے بنیادی طور پہ یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ پارلیمان میں کسی تبدیلی کی طرف کوئی قدم اٹھائیں گے تو پھر میں لوگوں کو جمع کر لوں گا اور پھر لوگ وہ آپ سے دیکھ لیں گے۔ تو یہ لگتا نہیں ہے کہ ایک طرف آپ ایک ایکٹ کو کنڈیم کر رہے ہیں بٹ آپ اسی کو ایز اے ٹول یوز کرنا بھی چاہ رہے ہیں؟ آپ کو اسے ڈفرینٹ لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اٹس اے کامن پریکٹس ان پالیٹکس کہ ایسا ہوتا رہتا ہے؟ میرے خیال میں کم مثالیں ہوں گی کہ حکومت کے وقت اسی طرح کا رویہ اپنائے جو ابھی پی ٹی آئی نے کیا ہے کہ ضرورت کیا پڑی آپ کو، ویسے بھی جلسے ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب تو روزانہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہیں نا، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیمز بھی ان کو فیور کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، آج کمالیہ، کل مانسیرا، اس سے پہلے سوات، پھر دیر، اس سے پہلے منڈی باؤدین، پھر حافظ آباد۔ تو ایک لحاظ سے تو ایک الیکشن کمپین ہے ایک غیر محسوس انداز میں، تو لیکن اسلام آباد والا پھر ڈیفرنٹ ہے، اسلام آباد والا بالکل ٹکر کا ماحول بن رہا ہے۔ وہ تو سپریم کورٹ کا بھلا کرے اللہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں نہیں کر سکتے آپ کہیں اور کریں، یا یہ کہ تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اسلام آباد کے اندر داخل ہونے کتنے راستے ہیں؟ 2 راستے ہیں نا، مین جو 2 راستے ہیں۔ چلو مری سے تو زیادہ وہ لوگ نہیں آ رہے، تو لاہور سائڈ سے آئیں گے یا خیبر پختونخوا سے، فیض آباد سے آپ نے داخل ہونا، بالکل تو یہی تو راستے ہیں نا۔ اسلام آباد کوئی کراچی کی طرح بڑا شہر تو ہے نہیں، تو اور پھر وہ حکومت کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ اسلام آباد میں آپ بلائیں، اور پھر اس کے لیے بڑی کمپین بھی چلائے، سرکاری ٹی وی کو استعمال کریں۔ سرکاری ٹی وی کا مسئلہ اب یہ ہے کہ پیسے تو آپ لیتے ہیں بلوں میں مسجد سے بھی، لیکن صرف وزیر اعظم صاحب اس کو استعمال اس موقع پہ کریں گے، اپوزیشن کا کیا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ سرکاری وسائل استعمال کر کے جلسے کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ ٹکر کی طرف ہو۔ اپوزیشن کا پاکستان میں کیا کام ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، وہ چیخیں گے بھی، وہ جلسے بھی کریں گے، وہ مارچ بھی کریں گے، لیکن حکومت تو پھر تھوڑی سی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اور کالکوں کو پھر اسی طرح کو اور گروپ اٹھ کے آئے اور اپنے ساتھ ہزاروں لوگ لے کے اور آپ سے کہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو پھر وہ ٹھیک ہوں گے۔ مطلب یہ میسج دے رہے ہیں نا آپ نے اس کو، مطلب ہے کہ وہ ایک قسم کا الاؤ کر دیا نا کہ جناب آپ اگر کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ دھرنوں کی سیاست تو بھی عمران خان صاحب کی ہے نا۔ اور تھوڑا سا امتیاز صاحب یہ بھی بتا دیں، آپ کو لگتا ہے ویسے اسد کیسر صاحب کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں، امپارشل ہیں، وہ پی ٹی آئی کے آپ اسپیکر نہیں ہیں، وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، جس میں نون لیگ بھی ہے، جس میں جے یو ایف اے بھی ہے، اے این پی، ساری جماعتیں ہیں، اور 28 کو ان کا کنڈکٹ آپ کو، کیونکہ ہم نے تھوڑا سا اسیس ہی کرنا ہے سر، پتہ تو نہیں ہے نا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، بٹ آپ کو ان کے ماضی کے کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ 28 کو اس ایشو کو، اس ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جو ان کا رول ہے وہ پلے کرنے جا رہے ہیں، یا پھر وہ خان صاحب سے کوئی لائن لے کے یا چیزوں کو لنگر آن کر کے تو وہاں واہ واہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ زبردست اسد کیسر صاحب
کمال کر دیا آپ نے، چیزوں کو ڈیلے کر دیا؟ دیکھیے کوئی اپنے والدین کو تو نہیں چھوڑتا نا ٹھیک ہے، اسی طرح جس طرح بات ہی ختم کر دی۔ اس سے گزشتہ جو ہمارے اسپیکرز تھے، جب بھی گور ایوب خان صاحب جب تھے، اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی صاحب، فہمیدہ مرزا صاحبہ، فہمیدہ مرزا صاحب نے بہت اچھا کام کیا، لیکن اس کے علاوہ جو تھے، جب آپ کی جو پیرنٹ پارٹی ہے اس کے مفادات کو تحفظ دینے کا ٹائم تھا، اس وقت انہوں نے وہی کام کیا جو ان کی پارٹی چاہتی تھی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی یہاں پہ فرشتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر مرحوم معراج خالد کے بارے میں سر، معراج خالد صاحب جی، بڑا نام تھا، لیکن دیکھیں نا ان کو کس نے کام کرنے دیا، کتنا کام کرنے دیا اس کو۔ ہم تو بڑے اچھے سیاست سے اور دنیا سے روتے ہوئے گئے آخر، جی بالکل، جس حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن ابھی اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے، یہ توقع رکھتا ہے کہ آپ ایک گندے تالاب میں ہیں، صحیح، اور گندے تالاب میں اتنا سارا گند ہونے کے باوجود آپ خود کو صاف ستھرا رکھ کے اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں، یہ بڑی معصومانہ سی ایک خواہش ہے۔ اس میں میرا خیال ہے پاکستان جیسے ماحول میں جو توقع آپ کی خان صاحب سے ہے یا طاہر کی، وہ پوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب آپ کی موت اور زندگی کا کیس سیاسی موت اور زندگی کا کھیل جب آتا ہے، مسئلہ بن جاتا ہے، اس میں میرا خیال ہے پھر ہر ایک جو ہے اپنے تئیں ہر ممکن اپنی ثوابدید کے مطابق کوشش کرتا ہے خود کو بچانے کی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ بالکل پوتر ہو جائے جبکہ باقی آس پاس سارے خنجر لے کے کھڑے ہوں ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے۔ اور ایسے میں کہ جب جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد OIC وزراء خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، کیا اس فورم کی ریوائول ہونے جا رہی ہے، اور جو 70 کی دہائی کا ایک مسلم اتحاد تھا وہ ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملے گا؟ ایک چھوٹی سی بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ امتیاز صاحب، OIC وزراء خارجہ کا اجلاس، اور بالخصوص اس اجلاس میں چین کے وزیر خارجہ کی شرکت، انیوزول بزنس، آپ کو لگتا ہے کہ اب ورلڈ کے اندر ایک ریئلائزیشن ہے کہ بیشتر وہ اہم ممالک جو اس سے پہلے مغرب امریکہ کے ساتھ کھڑے رہے پچھلی 5 6 7 دہائیوں سے، اور اب ان کو لگتا ہے کہ کیونکہ وزیر خارجہ چین کے آنا اور اس میں اس طرح شرکت کرنا، ان کو ویلکم کرنا، تو دنیا بدل رہی ہے، بالخصوص مسلم دنیا؟ میرا خیال ہے اس میں مسلم دنیا اس لیے یہاں سے بدل رہی ہے کہ ان کی اقتصادی ضروریات بدل رہی ہیں۔ اپنے جو اقتصادی مفادات ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہے، ترکی ہے، وہ شاید اس میں دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائیں۔ اتنی بڑی منڈی ہے، 1.4 ارب کی آبادی ہے، اور دنیا بھر کے لیے پروڈکشن جو ہے وہ چین میں ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے یہ بہت ایک اچھا موقع تھا چین کے لیے یہاں پہ اپنے خود کو شوکیس کرنے کا۔ لیکن میرے اپنے خیال سے ایک کامیاب اجلاس تھا، خصوصی طور پہ پاکستان کو میزبانی، یہ 4تھی مرتبہ تھی OIC کے خصوصی اجلاس کی جب سے یہ تنظیم بنی ہے، یہ 4تھی مرتبہ پاکستان نے میزبانی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، چین نے بڑا ایک واضح پیغام بھی دیا، اپنی ناخوشی کا، ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ اس کے وزیر خارجہ نے اپنی تقریر میں انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا، اپنی تقریر میں انہوں نے پاکستان کا بطور میزبان ملک شکریہ ادا نہیں کیا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں، یہ جو عدم اعتماد کے نام پہ جو ڈرامہ چلا ہوا ہے، تو انہوں نے ہماری سول اور ملٹری دونوں قیادت سے خفگی کا اظہار کیا۔ آپ نے ان کی تقریر دیکھی، بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ انہوں نے اپنی تقریر کی، OIC کے ممبر ممالک کو مخاطب کیا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے وہ پھر کابل چلے گئے، کابل سے انڈیا چلے گئے۔ تو یہ میرا خیال ہے بہت ایک سیریس پیغام تھا۔ چینی بات نہیں کرتے، انہوں نے جو میسیجنگ کرنی ہوتی خاموشی کے، اسٹریٹجک سائلنس اس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے انہوں نے میسیجنگ کی۔ ہمارے جو بھی ارباب اختیار ہیں ان سے کہ خدا کے لیے آپ اس خطے کو، پاکستان کو تماشا نہ بنائیں، بہت مشکل حالات ہے دنیا میں، اور کوشش کریں کہ اگر چین آپ کا دوست ہے تو اس کو دوست کے طور پہ اس کو اسٹریس نہ کریں، اس کو زیادہ امتحان میں نہ ڈالیں۔ اور واحد ملک ہے جس نے پاکستان کی اتنی مدد کی ہے اتنے پچھلے 5-6 برسوں میں، تو میرا خیال ہے کہ بڑا ایک سخت پیغام تھا، اور اب دیکھیے کہ اس پیغام کا بھی اثر کیا ہوتا ہے۔ طاہر صاحب،
امتیاز صاحب نے تو بڑی ایک نئی کہانی بیان کر رہی ہے کہ ان کا آنا اس پہ زیادہ آپ کو شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھے کیونکہ آپ کی نیت پہ بہرحال شک کیا جا رہا ہے کہ چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسے دکھ رہی ہیں۔ شاید میں اتفاق نہ کروں امتیاز صاحب سے، الفاظ کا میرے خیال میں اس پہ وہ ضروری نہیں ہے شکریہ کا لفظ، لیکن 3 دن وہ اسلام آباد میں رہے۔ آپ اس کی تقریر میں نے بھی سنی ہے، اس نے جتنا مسلم ممالک کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس وقت دنیا میں مسلمان ممالک پھر OIC جتنا سپورٹ چین کا کر رہے ہیں سنکیانگ کے معاملے پہ، دیگر معاملات پہ، دنیا میں کوئی نہیں کر رہا۔ اور اس کا اس نے ذکر بھی کیا کہ یونائٹڈ نیشن میں جتنا ان کو سپورٹ ملتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیں نا، وہ اس کی تقریر بہت زیادہ ایک مسلمان ممالک کے حوالے سے بہت زیادہ وہ تھی۔ چین کی پالیسی یہ رہی ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت ہو، زرداری صاحب نے جتنے دورے چین کے کیے ہیں شاید کم صدور نہیں کیے ہوں گے، اور نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو، PM ایلن کے ساتھ چین کے ان کی حکومتوں کے دوران بہت اچھے مراسم رہے۔ جو بھی حکومت ہوگی یہاں پہ چین کی وہ جو خارجہ پالیسی کا جو بنیادی وہ ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھے گی۔ کبھی کبھی خبریں آتی ہے کسی پیک پہ ان کی ناراضگی ہے، ممکن ہے کبھی کبھی تو چیزیں ہوتی ہے، لیکن ان کا افغانستان کا دورہ بڑا اہم تھا۔ افغانستان کے چین کے وزیر خارجہ کا جانا، طالبان کے 2017 میں بھی گئے تھے، لیکن اب تو حکومت کو تسلیم نہیں کیا، تو یہ بھی طالبان کو بڑی بوسٹ ملی ہے ایک ڈپلومیٹیکلی اس کو کہ وہ وہاں بھی گئے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہاں پر ڈسکشن کی ہوگی پھر وہاں پر چلے گئے ہیں یقیناً۔ اور ناظرین، کیونکہ سفارتی تعلقات اور معاملات کی بات ہو رہی ہے نا، تھوڑا سا 1978 میں چلے جائیں، اس وقت جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قتل کا مقدمہ چل رہا تھا، اور اس وقت کی جو پاکستان میں امریکہ کے سفیر تھے آرتھر ولیم ہمل، وہ جو ایک مراسلے بھیج رہے تھے واشنگٹن کو، اب وہ جا کے ڈی کوڈ ہوئے، ان کو اوپن کیا گیا ہے، اور ان میں جہاں پہ کچھ اور ذکر ہے جو اس وقت کی حکومت کے ساتھ امریکہ کمیونیکیٹ کر رہا تھا، وہاں پہ اس وقت کے امریکی سفیر نے ایک خاص ملاقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ ہے 30 اپریل 1978 کو امریکی سفیر نے جو سابق نائب صدر راک فیلر کی جنرل ضیاء الحق سے ملاقات ہے، اس حوالے سے جو ٹیلی گرام بھیجا اس پہ لکھا کہ ضیاء الحق نے اس ملاقات میں ذوالفقار علی بھٹو پر تنقید میں زیادہ وقت گزارا اور انہیں موجودہ معاشی خرابیوں اور پاکستان میں زیادہ تر سیاسی مسائل کا بنیادی ذمہ دار قرار دیا۔ ضیاء الحق نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے گزشتہ جون میں لیبیا کے ذریعے سوویت یونین کو قریبی تعاون کی پیشکش کی تھی، اور ضیاء الحق کے مطابق انہوں نے یہ زور دے کر کہا کہ یہ ان کی 5 جولائی کو حکومت سنبھالنے کی وجوہات میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو ناظرین، جو 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں اب سوویت یونین کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، آج 35 برس بعد ہم وہی کرنے جا رہے ہیں، لیکن بھٹو کو پھانسی پہ لٹکانے کے پیچھے جو دیگر وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اسی پہ آج کا شو ختم کرتے ہیں ناظرین، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔